बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाल सुलेमान और मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा इशाल, मुझे आप एक बात बताओ ना ज़रा कि अगर आपने क्या देखा है, अगर किसी बंदे को ज़रूरत पड़ जाए, ख़ासतौर पे किसी बीमारी के बारे में जानना चाहता है या उसको कोई प्रॉब्लम हो गई हो, वो कंसल्ट करना चाह रहा हो, तो तुमने क्या देखा है कि सबसे पहले वो क्या करता है, किससे कंसल्ट करता है? क्योंकि एक इंसानी फितरत है, हमारी जो जबलत जिसको हम कहते हैं, वो सुस्त रवि का शिकार है, हम सुस्त पाए गए हैं आमतौर पर। तो मैंने ये देखा है कि घर बैठे बैठे हम डॉक्टर के पास जाने की बजाय हम घर पे बैठे बैठे गूगल करते हैं कि गूगल एक वाहिद सोर्स है जिससे हम सारी चीज़ें अपने घर बैठे पता लगा लेते हैं और हम सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू तो क्या ये दुरुस्त है, आप समझती हो? बिल्कुल भी नहीं, और इसके ऊपर तहकीक भी है भाई। कहा यह जाता है कि सेल्फ मेडिकेशन सम टाइम हमें बहुत सारी ऐसी बीमारियों में बड़ी प्रॉब्लम्स में डाल देती है जिससे हम निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, उससे किसी बड़ी बीमारी में चले जाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए जो है ना डॉक्टर्स बड़ी मुश्किल से बनते हैं। आप अगर डॉक्टर्स को देखें, फिर उनको हाउस जॉब करते हुए देखें, तो आपको लग समझ जाती है कि ये बेचारे कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप गूगल को डॉक्टर ना समझ लें, हो सकता है कि आपको वो मसला ही ना हो। गूगल के अलावा एक और चीज भी जो टोटके हैं ना, वो भी हमारी घरेलू खवातीन बड़े बताती हैं। मेरी जो आपा हैं सीनियर माशाल्लाह से हैं, बच्चों की देखभाल वही करती हैं, लेकिन ये कि उनके टोटके जो होता है ना, एक दफा एक बच्चे के ऊपर चाय गिर गई घर में, तो वो जल्दी से नमक ले आई। अच्छा। कि ये नमक इसके ऊपर डालना चाहिए बाजी, इसके ऊपर नमक डालेंगे। मैंने कहा नमक क्यों डालेंगे इसके ऊपर? बाजी आपको नहीं पता ये रिलीफ देता है। मैंने कहा आज तक बर्नॉल लगाते देखा था, लेकिन ये पहली दफा मैंने नमक डालते हुए देखा है। तो उनसे भी आपको थोड़ा जो है ना वो केयरफुल रहना चाहिए। अच्छा, अब इसमें यह है कि आज तो वैसे ही आजकल टेली मेडिसिन का दौर है, आप डॉक्टर से घर बैठे राब्ता कर सकते हैं। तो इस तरह से गलतियां ना करें। जिस रिसर्च की बात कर रही हैं इशाल, वो रिसर्च ये बताती है कि जब आप इस तरह से गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं और वो शायद आपकी तबीयत के मुताबिक नहीं होती या आपकी हालत के मुताबिक नहीं होती और आप मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं या उसको फॉलो करना शुरू कर दें, या आप ये समझ लेते हैं कि भाई मुझे तो ये बीमारी हो गई है, और गूगल आपको हर बीमारी करवा के छोड़ता है जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं। तो उस पर आपको डिप्रेशन में भी नहीं जाना चाहिए। कई दफ़ा ऐसे केसेस उस रिसर्च के मुताबिक सामने आए हैं जो सिर्फ इस गलती की वजह से ख़राब हो गया। उस शख्स को कोई बीमारी थी ही नहीं, लेकिन अलामात जो है वो देखते हुए, अच्छा गूगल पे ये बताया गया मेरे अंदर भी ये सिम्टम्स मौजूद हैं, अच्छा मुझे ये बीमारी भी हो सकती है, अच्छा मुझे ये बीमारी भी हो सकती है। तो बहुत सारी बीमारियों का मजमुआ अपने अंदर खुद ही हम इकट्ठा कर लेते हैं। इसको कहते हैं खुद साख्ती जो है ना तशखीस और खुद साख्ती मेडिकेशन। हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि हमें लोग बताते हैं कि फलां के ताया को भी ये हुआ था और वो नहीं बचा था। तो इस तरह भी मत किया कीजिए कि दूसरे को आप बिल्कुल ही उस बीमारी के अंदर जो है कर देते हैं, वैसा उसको मसला हो या ना हो। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, डॉक्टर से रुजू किया करें। टेली मेडिसिन का दौर है, आप बाहर नहीं निकल सकते, एक फोन कॉल करें और डॉक्टर से जानने की कोशिश करें ये मसला वाकई कोई बीमारी है या नहीं है। अभी हम इशाल सबसे पहले बात करेंगे, अब क्योंकि मरहला वैक्सीनेशन का है, 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद जो हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है, बुजुर्गों को लेकर सब लोग कंसर्न है, बुजुर्ग खुद भी कंसर्न है। तो अब सवाल ये होता है कि वैक्सीन लगवानी कैसे है, किधर जाना है। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू होती जा रही है, जिसके साथ हुकूमत ने भी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कोशिशें जो है ना बिल्कुल इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल में हम एक और जो है इशू जो इस वक्त हॉट इशू है उसके ऊपर बात कर लेनी चाहिए। पंजाब हुकूमत का अवाम को रिलीफ देने के लिए एक बड़ा इकदाम सामने आ गया जनाब। 7 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। हाँ जी इशाल, जिस तरह आप बता रही हैं ये बहुत खुश आइंद है, क्योंकि हम देखते हैं कि मुनाफाखोरी आम हो जाती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो शुरू हो चुकी हुई है रमज़ान के लिए, फिर इतनी ज़्यादा कीमतें जो है बढ़ जाती हैं और आम आदमी जो है अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और सूबे भर में अब 313 रमज़ान बाजार लगाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का कहना है कि रमज़ान बाजारों में आटे का जो 10 किलो का थैला है वो मार्केट प्राइस से 120 रुपए सस्ता मिलेगा। बिल्कुल, और 300 रुपए में दस्तयाब होगा। सिर्फ सस्ते आटे की फराहमी पर पंजाब हुकूमत तकरीबन 3 अरब 50 करोड़ रुपए
سبسڈی دے گی. رمضان بازاروں میں اگر دیکھیں نا ہم تو کافی رش بھی ہو جاتا ہے کیونکہ سستی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں, لیکن اس میں اب کرونا کی کیونکہ صورتحال ہے, ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اتنا رش ہونا ٹھیک ہے یا نہیں. ویسے اگر حمزہ قیمتیں اوور آل کم کی جائیں تو وہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ تمام لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. یہاں پر صرف ایک محسوس طبقہ جو ہے وہ جا سکتا ہے اتوار بازار میں, لوگ رش کی وجہ سے جا ہی نہیں پاتے ہیں. اچھا ایک چیز ہے کہ یہ سبسڈی جو دی جاتی ہے نا اشال, یہ ان لوگوں کو ہی دی جاتی ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, جو مالز میں جا سکتے ہیں, جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ لوگ جاتے ہیں وہاں پر, لیکن یہ سب کے لیے اوپن ہے, جو بھی یہاں پہ جانا چاہے جا سکتا ہے. اور حکومت جو ہے اتنی بڑی سبسڈی دے رہی ہے, اتنا بڑا اعلان کر دیا گیا, بازاروں میں زرعی جو فیئر پرائس شاپس ہیں ان پر پھل اور سبزیاں یہ دیکھیں 2018 کے ریٹ کے مطابق دستیاب ہوں گی, 2018 کے ریٹ کے مطابق, اس لیے یہ خوشائن بات ہے, یقیناً خوشائن بات ہے. لیکن میں اس لیے بھی حمزہ کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم سبھی اس وقت اگر کوئی ویل آف بھی ہے بڑا تو اس وقت وہ بھی مہنگائی سے گھبرایا ہوا ہے جناب. دال چنے کی بات کریں, دال چنا, بیسن, کھجور ہو گئی اور دیگر اشیاء ضروریہ 2018 کے نرخوں پر ہمیں ملیں گی, اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. چینی بھی 60 روپے فی کلو ہو گئی ہے. ہاں جی بالکل, اس پہ میسر ہوگی. وہاں پر گھی, چکن اور انڈے مارکیٹ سے 10 سے 15 روپے کم قیمت پر ملیں گے. پنجاب حکومت نے یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کی بہت تعریف بھی کی جا رہی ہے اور عوام کی جانب سے اس کو ایک ریلیف سمجھا گیا. بات کر لیتے ہیں معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب شکوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فردوسہ شکوان صاحبہ السلام علیکم, گڈ مارننگ. بہت شکریہ آپ نے صبح سویرے پاکستان کے لیے وقت نکالا. کیا اس بار رمضان پیکج میں یہ جو خاص باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ اویلیبل بھی ہوں گی؟ وہاں پر اکثر شکایات آتی ہیں کہ جی چیزیں اویلیبل نہیں ہیں, اعلان تو کر دیا گیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں اعلیٰ سطحی کمیٹی میں رمضان اور مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام کو ریلیف دینے کے لیے 7 ارب کے پیکج کا اعلان کیا ہے. اور یہ 7 ارب کا جو پیکج ہے یہ الٹیمیٹلی 313 جو سستے بازار ہیں وہاں پہ عوام الناس کو سستی اشیاء ضروریہ جو ہے اس کی فراہمی پہ خرچ ہوگا. اور یہ روایتی کارروائی نہیں ہوگی, یہ ایک سخت قسم کا ایک وزیر اعظم کے حکم کے مطابق عوام کو ریلیف دینے کا انیشیٹو ہے. اور انتظامیہ کو اس حوالے سے اہم ذمہ داریاں دی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جماعت کے اراکین ہیں اور جو ممبران قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ہیں اور ٹکٹ ہولڈرز ہیں, ان کے ذمے یہ فرض ہوگا کہ وہ ان بازاروں کا نہ صرف جائزہ لیں بلکہ وہاں قیمتوں کے حوالے سے عوام کو آن بورڈ لے کے لائے عمل واضح کریں, اور جہاں کہیں ڈیمانڈ سپلائی گیپ ہے اور اس کی وجہ سے کرائسس ہے تو اس کی نشاندہی کریں. اور اس کے لیے جو ہے وہ پبلک کمپلینٹ سیل بنائے جا رہے ہیں. عوام کو بر وقت ہر طرح کے انیشیٹو سے روشناس کرانے کے لیے ایپس متعارف کرائی جا رہی ہیں. اور قیمت بازار کے نام سے قیمت ایپ جو ہے وہ آلریڈی فنکشنل ہے, آپریشنل ہے. اس کو عام عوام کی دسترس میں دینے کے لیے ٹیکنالوجی کا ایک بہتر استعمال لایا جا رہا ہے, اور مختلف وہ اقدامات جس سے عوام کو آگاہی بھی ہو اور اشیاء ضروریہ کی وافر دستیابی بھی ہو اور قیمتوں پہ بھی گہری نظر رکھی جائے. یہ اس پورے عمل کے اندر جو ہے وہ ہماری ترجیح ہے, اور وزیر عثمان بزدار صاحب اس پورے پروسیس کی خود جو ہے نگرانی کریں گے. صاحبہ یہ تو بڑا اچھا اقدام ہے. اچھا اس حوالے سے بھی تھوڑا گائیڈ کیجیے گا, کیا سستے بازار لگانا مہنگائی کا حل ہے یا پھر اس حوالے سے کچھ اور بھی کیا جا رہا ہے؟ رمضان میں اگر ذخیرہ اندوزوں سے کی بات کریں تو وہ بھی بڑے سرگرم نظر آتے ہیں, کیا اس سے نمٹنے کے لیے بھی کوئی لائحہ عمل ترتیب دیا گیا ہے؟ دیکھیں, جہاں ایک طرف ہم سستے بازار لگا رہے ہیں اور اس میں 7 ارب کا پیکج دے کے تقریباً جو ہماری وہ بنیادی اشیاء جو عوام کے روزمرہ استعمال میں ہیں, جس میں آٹا ہے, چینی ہے, آٹا جیسے ہے تو ہم اس میں 120 روپے 10 کلو کے تھیلے پہ ریلیف دے رہے ہیں. اسی طرح چینی جو ہے اس کو ہم 60 روپے کلو کے حساب سے مارکیٹ میں لے کے آ رہے ہیں. اسی طرح جو ہماری زرعی مارکیٹ ہیں جس کے اندر ہم سبزیاں اور تمام وہ روزمرہ کے جو آئٹمز ہیں جس میں سلاد کے ساتھ جڑی ہیں, سبزیوں کے ساتھ جڑا ہے, فروٹ ہے, یہ چیزیں ہم ان زرعی مارکیٹ کے ذریعے
سستے داموں عوام کو فراہم کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو گرام فروش اور منافع خور ہیں، ناجائز منافع خور، ان کی نگرانی کے لیے جو ہے وہ ضلعی سطح پہ ایک بڑا ٹائٹ مانیٹرنگ سیل بنایا جا رہا ہے، اور ہر ضلع کی انتظامیہ کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ آن لائن اس ضلع کی اس وقت اس دن کی جو پرائسنگ ہے اس کو ہیڈ آفس میں یعنی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اپڈیٹ دیں گے، اور وہ اپرائز کریں گے کہ وہاں اس کے میں کس چیز کی شارٹیج رہی جس کی وجہ سے وہاں قیمت جو ہے. فردوس عاشقوان صاحبہ، گزشتہ برس دیکھا کورونا ایس او پیز کی وجہ سے رمضان سے پہلے مارکیٹس جلدی بند ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے بازار میں رش بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا. اب بھی مارکیٹس کا وقت کم کر دیا گیا ہے، کیا دوبارہ بازاروں میں بھیڑ لگنے کا خدشہ نہیں پیدا ہو جائے گا؟ اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ بدقسمتی سے کرونا جو ہے اس وقت تیسری لہر جو ہے وہ پہلی 2 لہروں سے زیادہ خطرناک ہے اور لیتھل ہے، اور بہت زیادہ جو انفیکشن کا سپریڈ ریشو ہے وہ 7.1% پہ چلا گیا ہے، اور آج بھی تقریباً کوئی 60 سے زائد قیمتی جانیں جو ہیں موت کے منہ میں چلی گئی ہیں. تو ایسی صورتحال میں اشد ضروری ہے کہ ہم کرونا کے خلاف جو ایس او پیز ہیں اس پہ عمل کریں، اور یقیناً یہ سارے اقدامات عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں. اگر عوام کی جان جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوگی تو یہ باقی خرید و فروخت اور یہ سارا جو بازاروں کے اندر عمل ہے وہ بے معنی ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ہماری پہلی ترجیح ہے کہ عوام کو تحفظ دیا جائے، اس کورونا کووڈ-19 کی وبا سے بچایا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بازاروں کا رش ہے اس کو کیسے ڈائیورٹ کیا جائے. تو یہی وہ عمل ہے جس کے لیے 313 بازار جو ہے پنجاب میں لگائے جا رہے ہیں، اور ان بازاروں کا مقصد یہ ہے کہ یہ سپلٹ پروگرام ہو کہ مختلف جگہوں پہ بازار لگا کے لوگوں کو مین مارکیٹوں میں اور تنگ گلیوں سے نکال کے کھلے بازاروں میں اور کھلے آسمان تلے وہ سہولت دستیاب ہو، تاکہ ایس او پیز کو بھی فالو کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو جو ان کی ضرورت ہے ان کے دہلیز پہ دستیاب کی جائے. تو اس میں عوام کے تعاون کے بغیر حکومت تنہا نہ کوئی ایس او پیز پہ عمل کر سکتی ہے اور نہ اس حوالے سے اپنی ترجیحات کو 100 امپلیمنٹ کر سکتی ہے. اس کے لیے بھی ہمیں ہر حال میں عوام کا تعاون چاہیے. فردوس صاحبہ، سہولت بازار اتھارٹی قائم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا یہ اتھارٹی اب سستے بازاروں کو بھی مینیج کرے گی؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا عمل ہے اور انتہائی آسان اقدام ہے جس کے تحت آپ کا ایک ریگولیٹری میکانزم بن جائے گا. ہم جو بھی ایگزیکٹو سٹیپ لیتے ہیں اس ایگزیکٹو سٹیپ کو جب تک کوئی مانیٹر اور ریگولیٹ نہیں کرتا وہ سارے اقدامات جو ہیں وہ ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں. اب یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک لانگ ٹرم سسٹینیبل کنٹینیوڈ سپورٹ پروگرام جو ہے اس کو اس مہنگائی سے نپٹنے کے لیے سامنے لایا جائے، اور اس کے لیے یہ ریگولیٹری پرائس کنٹرول اتھارٹی ایک ریگولیٹر کے طور پہ قائم کی گئی ہے، جو صرف جس کا کام نہ صرف چیزوں کی پرائس پہ نظر رکھنا ہے بلکہ اس کی سپلائی کو بھی دیکھنا ہے، اور کہیں پہ بھی سپلائی چین جو ہے اس کو ٹوٹنے نہیں دینا، اور ہمارے جو گودام ہیں اور جو ویئر ہاؤس ہیں اور جو حکومت کے سٹاک ہیں ان کو بھی اس نے بر وقت جانچنا ہے، اور اگر کہیں ہمارے پاس سپلائی شارٹیج آ رہی ہو تو بر وقت اقدامات کر کے اس ریگولیٹر نے اس ترسیل کو ایکسپیڈائٹ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں خلاف ورزی ہو رہی ہوگی، جہاں کہیں ناجائز منافع خوری ہو رہی ہوگی، جہاں سٹاک کیا جا رہا ہوگا، ذخیرہ اندوز ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، یہ ریگولیٹری اتھارٹی قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کرنا کا بھی حق محفوظ رکھتی ہے. تو یہ اب ایک طرف تو آپ فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کر رہے ہوں گے، دوسری طرف مانیٹرنگ کا، اور تیسری طرف اوورآل ایک امبریلا دے کے آپ اس قانون کی عملداری کو یقینی بنا رہے ہوں گے. تو یہ ایک ملٹی پرون اسٹریٹجی میں اتھارٹی کام کرے گی، اور یہ ایک ایسا قدم ہے کہ جس پہ 100% ہم ٹیکنالوجی کو انوالو کرنے جا رہے ہیں، اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑتے ہوئے یہ پنجاب کے جو 36 اضلاع ہیں ان کی کنیکٹیوٹی ہوگی، اور ایک بٹن پہ آپ
دیکھ سکیں گے کہ کس ضلع میں کس چیز کی وافر مقدار ہے اور کہاں شارٹیج ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسا کنیکٹیوٹی بانڈ بنے گا کہ جو نہ صرف کمیونیکیشن گیپس جو ہیں ان کو ایڈریس کرے گا بلکہ عوام کی جائز بنیادی ضروریات کو بھی بر وقت ایڈریس کر کے یہ مہنگائی جو رمضان میں سر اٹھاتی ہے اور مصنوعی بحران جنم لیتے ہیں اس ریگولیٹری اتھارٹی سے اور پرائس کنٹرول میکنزم سے الٹیمیٹلی مہنگائی کا جین ہم بوتل میں بند کرنے میں کامیاب ہو جائیں. فردوس صاحبہ تھوڑا سا سیاسی پس منظر کی بات کر لیتے ہیں. جو سیاسی ایک منظر نامہ ہے وہ سامنے آیا ہے. ویسے تو پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کو ملتوی کر دیا ہے مگر سیاسی پارٹیاں کرونا کو سنجیدہ نہیں لے رہی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کیا حکومت کو کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اگر اپوزیشن کوئی بھی احتجاج کرتی ہے کوئی بھی فیصلہ ان کی جانب سے سامنے آتا ہے تو کرونا کی سنگینی کے بارے میں ان کو قائل کیا جائے, ان کو سمجھایا جائے کہ لوگوں کی زندگیوں کو تو خطرے میں مت ڈالیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بھی اسی ملک کا حصہ ہے اور اسی معاشرے کے رہنے والے شہری ہیں. ان کو بھی اچھی طرح سے اس بات کا ہونا چاہیے کہ اس وقت کرونا کی کیا صورتحال ہے. ان کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت انفیکشس جو ریشو ہے وہ کیا ہے اور اس انفیکشن کا سپریڈ جو ہے اس نے اوورال کس طرح سے پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ان کی بھی قیمتی جانیں جو ہیں وہ صرف اور صرف ان کی سیاسی ضد ہٹ درمی اور انا کی بھینٹ چڑھ جائیں. ہم نے ان کی جانوں کو بھی بچانا ہے لیکن جہاں ہماری ذمہ داریاں اور فرائض ہیں ہم ان کو تو ادا کریں گے. لیکن جہاں اپوزیشن کا ایک روایتی جو ہے وہ مسلسل ایک گھسا پٹا بیانی ہے اس کو ہم نظر انداز کریں گے کیونکہ اس وقت جو ہے وہ عوام ان کو نان سیریس لے رہے ہیں کیونکہ خود یہ کنفیوژن کا شکار ہیں. نہیں پتہ ہے کہ حکومت پہ عدم اعتماد کرنا چاہتے ہیں تو حکومت پہ عدم اعتماد کرتے کرتے ایک دوسرے پہ یا عدم اعتماد کر رہے ہیں. تو جو پی ڈی ایم کے اندر اپنے اندر جو دراڑ آئی ہے بلکہ دراڑ نہیں کہوں گی میں بہت بڑی خلیج آ گئی ہے تو وہ جو ان کے اندر اتنا بڑا جو گیپ ہے سوچ میں نظریات میں اور بیانیے میں وہ کس طرح ایک جگہ یکجا ہوگا. اور ابھی تک جو ہے وہ نہ استعفوں پہ ایک دوسرے کو وہ قائل کر پائے ہیں نہ عدم اعتماد پہ اور نہ لانگ مارچ پہ. تو یہ اپوزیشن اور پی ڈی ایم سے میری اپیل ہے کہ نہ وقت ضائع کریں اپنا اور اس قوم کا اور انتظار کریں آئے مل کے پارلیمنٹ میں اگلے الیکشن کے لیے ریفارمز کریں. ٹھیک ہے. بائیو میٹرک سسٹم کی طرف جائیں اور لیجسلیشن میں ہماری مدد کریں اور پاکستان کو ایک آزاد شفاف اور منصفانہ الیکشن دینے کے لیے ایک یونیفائڈ میوچلی ایکسیپٹیڈ میوچلی ایگریڈ سینسز پہ بنا الیکشن کمیشن جو ہے بالکل ٹھیک ہے. اس کو بناتے ہیں. صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. سب سویرے سے آپ بات کر رہی تھی اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے رمضان پیکج کا سامنے آنا اور وہ دیکھنا ہوگا کہ لوگوں کو ایس او پیز کا خیال رکھنا ہے. آپ رمضان بازاروں میں جائیں بہت اچھے طریقے سے ان کو مینج کیا جا رہا ہوتا ہے اور 2018 کے ریٹس جو ہیں وہ ادھر ہوں گے تو آپ کو جانا چاہیے. بالکل ماسک پہن کے جائیں. آگے بڑھتے ہیں اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں حمزہ کیونکہ ماسک پہننے کی بات ہو رہی ہے احتیاط کی بات ہوتی ہے تو وہیں پر ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کیونکہ کرونا کی تیسری لہر جو ہے وہ بے قابو ہوتی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ حکومت نے یہ ایک انتظام کیا ہے شہریوں کے لیے کہ ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیے گئے ہیں کہ ویکسین لگوائیں اور محفوظ ہو جائیں. بالکل ایسے ہی ہے. مختلف ویکسینیشن سینٹر مزید بھی کھولے جا رہے ہیں. ایکسپو سینٹر میں جو ہے ویکسینیشن سینٹر قائم کیا گیا تھا جس کا جو ہے تجربہ بہت اچھا رہا اور اسی طرز پر کوشش کی جا رہی ہے کہ دیگر سینٹرز میں. سلیمان چودھری وہاں پر موجود ہیں. سلیمان سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں. بتائیے پروسیس ہے کیا؟ بہت مشکل ہے آسان ہے؟ جو لوگ وہاں پر ویکسین لگوانے کے لیے آ رہے ہیں بزرگ شہری ہیں کیا کہہ رہے ہیں مطمئن ہیں؟ جی بالکل حمزہ جو پروسیجر کی بات کی جائے تو پروسیجر جو ہے وہ انتہائی احسن اور آسان طریقہ جو ہے وہ ہے کہ آپ 1166 پہ جو ہے وہ ایک شہری جو ہے وہ اپنا SMS کرے گا شناختی کارڈ کو تو اس کو پن کوڈ جو ہے وہ جنریٹ ہوگا. اس پن کوڈ کے ساتھ جو شہری ہے وہ 60 سال سے زیادہ عمر کا جو ہے وہ ایکسپو سینٹر آئے گا. ابھی میں بتاتا چاہوں گا یہ جو ایکسپو سینٹر ہے یہ ویکسینیشن کاؤنٹر قائم کیے گئے ہیں جہاں پر بزرگ شہری جو ہے وہ اپنا شناختی کارڈ جو ہے وہ لے کے آتے ہیں. اس کے بعد ان کی جو ہے وہ رجسٹریشن کی جاتی ہے
ان کو جو ہے وہ ایک کمپیوٹرائز جنریٹ سلپ دی جاتی ہے، جس کے بعد وہ ان کا جو ان کی تصدیق کی جاتی ہے کہ وہ اصل شناختی کارڈ ہیں، وہ وہی شہری ہیں جس کو ویکسین لگنی ہے۔ اس کی تصدیق کے بعد جو ہے وہ ان کا اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ پیش آتا ہے کہ ان کو ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈکس جو ہیں وہ اگلے ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر ان کو ان کے وائٹلس چیک کیے جاتے ہیں، جن میں ان کی بلڈ شوگر ہے، ان کا بی پی ہے اور دیگر جو بیماریاں ہیں ان کی وہ ہسٹری لی جاتی ہے۔ ہسٹری لینے کے بعد ان کو جو ایک سلپ دی جاتی ہے، جس کے بعد ان کو فٹ قرار دیا جاتا ہے۔ فٹ قرار دینے کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو الائڈ ہیلتھ سٹاف، جو ٹرین سٹاف ہے وہ موجود ہوتا ہے، ان کو انجیکشن لگانے کی ٹریننگ دی گئی ہے۔ وہ لوگوں کو وہاں پر جو سائنو فارم ویکسین ہے وہ لگاتے ہیں۔ سائنو فارم ویکسین لگانے کا جو عمل ہے وہ تقریباً 2 سے 3 منٹ میں جو ہے وہ مکمل کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بزرگ شہری کو جو ہے وہ ہیلتھ سٹاف جو ہے وہ ایک اگلا جو مرحلہ ہے وہاں پر ویٹنگ ایریا بنایا گیا ہے کہ وہاں پر جو بزرگ شہری ہے اس کو 15 سے جو 20 منٹ ہے وہاں پر رکھا جاتا ہے۔ اس ریسٹ ایریا کا مقصد یہ ہے کہ جو بزرگ شہری ہیں اس کو جو ویکسین لگی ہے اس بات کی جو یقینی بنایا جا سکے اس بات کو کہ اس ویکسین لگنے کے بعد بزرگ شہری کو کوئی ریئیکشن تو نہیں آیا۔ اور 15 سے 20 منٹ یہ بتائے گا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہاں پر شہریوں کو ویٹنگ روم میں بٹھا دیا جاتا ہے، ویکسین لگانے کے بعد انتظار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ رش بڑھ جانے کی، تو جیسے کہ ہم آپ کے پیچھے دیکھ بھی سکتے ہیں کافی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہیں جو ویکسین لگوانے آئے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کوئی ٹوکن نمبر رکھا گیا ہے کہ ٹوکن لینے کے بعد آپ 1 بائی 1 آگے آئیں گے اور پھر ویکسین کا عمل جو ہے وہ آپ کا شروع ہوگا، یا پھر آپ آتے جا رہے ہیں اور لگواتے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، شہریوں کا بہت اچھا رسپانس ہے کووڈ ویکسین کو لے کر۔ سائنو فارم کی جو ویکسین ہے اس کو رش جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک دن جو ہے وہ رش پڑا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ واک ان کر کے آگے تھے، لیکن حکومت نے جو SOPs بنائے ہیں اس کے مطابق جس کو پن کوڈ جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے وہی شہری جو ہے وہ ایکسپو سینٹر آ سکتا ہے۔ شہری جب ایکسپو سینٹر آتا ہے تو وہاں پر اس کی رجسٹریشن کی جاتی ہے، رجسٹریشن کے بعد اس کو ویکسین لگائی جاتی ہے، پھر جو ہے اس کو ویٹنگ ایریا میں 15 سے 20 منٹ رکھا جاتا ہے۔ ویکسین لگانے تک کا جو عمل ہے وہ تقریباً 5 سے 7 منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 15 سے 20 منٹ ہے اس کو ایکسٹرا وہ جو ہے وہ ویٹنگ ایریا میں جو ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہاں پر 150 سے زائد جو ویکسین کاؤنٹر جو ہیں وہ قائم کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح 20 سے 30 جو ڈسیزن سینٹر ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہم ڈیلی بیس پہ 1000 سے لے کے 1500 افراد جو ہیں وہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں۔ جو کہ لاہور میں سب سے بڑا سینٹر جو ایکسپو سینٹر کو بنایا گیا ہے، تقریباً یہاں پر 18000 سے زائد جو بزرگ شہری ہیں ان کو ویکسین لگا دی گئی ہے۔ تو دیکھا کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو یہ ویکسین لگانے کا عمل ہے وہ ٹیکہ لگانے تک جو عمل ہے وہ 5 منٹ میں مکمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد 15 سے 20 منٹ ہے اس کو ریسٹ کروائی جاتی ہے، جس کے بعد شہری کی جو انڈر آبزرویشن رکھا جاتا ہے بالکل ویکسین لگانے کے بعد۔ بہت شکریہ سلیمان چودھری جو مخصص ہے، آپ اس حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے۔ رش بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، ایک چھٹی کے دن رش بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، کیونکہ لاہور میں اگر ہم ایکسپو سینٹر کی خصوصی طور پر بات کریں جو لوگ رجسٹرڈ ہوئے ہوں گے، کتنی بڑی تعداد ویسے ہوگی لاہور میں جو 60 برس سے اوپر ہوگی، اور پھر ابھی لوگ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں، لیکن صرف وہ جو 15 سے 20 منٹ وہاں پر رکھا جا رہا ہے، بعد میں وہ اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ آپ انڈر آبزرویشن ہوں تاکہ دیکھ لیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، تو پھر آپ کو گھر جانے دیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہے جن کی عمر 60 برس سے زائد ہے، ان کو لازمی لے کر جائیں۔ ہم ایک بریک لیں گے، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر ملتے ہیں۔ Stay with us.